अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो इसको प्लीज़ लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। अच्छा, आज की जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और मज़े की चीज़ ये है कि तकरीबन 50 साल पुरानी कुछ स्टोरीज़ हैं, और एक स्टोरी ऐसी है उसको तकरीबन 45 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये सारी स्टोरीज़ कोशिश करूँगा आज के सेशन में शेयर कर सकूँ। अगर कुछ रह गई तो वो अगले सेशन में शेयर करूँगा। अच्छा, पहली जो स्टोरी हमें सेंड की है वो सेंड की है मोहम्मद इरफान साहब ने। ये बताते हैं कि ये इनके परदादा के साथ वाक़या पेश आया था, और ये बहुत पुरानी बात है, यानी कि पार्टीशन और उसके करीब करीब का टाइम था, और ये उदयपुर का वाक़या है। बहरहाल वो बताते हैं, उन्हीं की ज़बानी आपको बताता हूँ। वो ये बताते हैं कि पहले का दौर था और टेलीफोन वगैरह हुआ नहीं करते थे, ना टेलीफोन होते थे ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम था। तो एक शादी इनके ख़ानदान में होनी थी, और वो शादी बहुत ज़रूरी थी इनके लिए अटेंड करना। खैर, ख़तों की दावत पे एक दूसरे को मदऊ किया गया और ये तय हो गया कि ये शादी में जाएंगे। अब क्योंकि शादी में जाने वाले ये अकेले थे और इनके आगे पीछे कोई नहीं था उस वक्त, तो इन्होंने सोचा ठीक है मैं चला जाता हूँ। ट्रेन पकड़ी इन्होंने और ट्रेन से निकल गए। ख़त पे इन्होंने सब कुछ बता दिया था कि भाई मेरी ट्रेन जो है वो रात को 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँच जाएगी, तो वहाँ पे जो है आप मुझे लेने आ जाना, क्योंकि वहाँ से इनको रास्ता भी नहीं पता था। दूसरी बात यह कि 7-8 किलोमीटर का रास्ता था, और ये जो रास्ता था ये मुकम्मल तौर पे वीरान था, सुनसान था, और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। बहरहाल जिन लोगों ने इनविटेशन दिया था उन्होंने कह दिया था कि ठीक है आप पहुंच जाएं, वहाँ पे हमारा बेटा या हमारा कोई दामाद या कोई फैमिली का मेंबर खड़ा होगा जो आपको पिक कर लेगा आके। तो ऐसा ही हुआ कि जो टाइम तय हुआ था उस टाइम ये निकले, अपनी ट्रेन भी इन्होंने पकड़ ली। अच्छा, अब ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली कि ट्रेन 2-3 घंटे चलने के बाद रुक गई। अब उसमें कोई फॉल्ट था या कोई मसला था, लेकिन बहरहाल जो भी रेलवे डिपार्टमेंट था उसने कम से कम 2 से 3 घंटे इनके ज़ाया कर दिए। यानी ये कंफर्म हो चुका था कि ये 2 से 3 घंटे लेट पहुंचेंगे। खैर, जैसे तैसे सफ़र जो है इनका ख़त्म हुआ और ये तकरीबन रात के 1 से 1:30 बजे के दरमियान वहाँ पे पहुँचे। अच्छा, अब ऐसा था कि जिसको इनको लेने आना था वो बेचारा आया भी था लेने के लिए, और यहाँ के उसने जब पूछा तो ट्रेन कब आएगी, तो यहाँ से कोई कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं मिली, तो वो वापस चला गया था। उसने कहा था मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाऊँगा। खैर, बहरहाल वो दोबारा आने में उसको थोड़ी सी ताख़ीर इस तरह से हो गई कि वो शादी वाला घर था और शादी के मामलात थे, सारे काम इंतज़ामात देखने थे, और वो वहाँ पे लगा हुआ था, तो उसके जहन से भी ये निकल गया कि ये साहब आने वाले, इनको लेने दोबारा जाना है। खैर, बहरहाल ये साहब वहाँ पे स्टेशन पे खड़े हुए थे। काफ़ी देर इन्होंने वेट किया, लेट नाइट हो रही थी, और सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो ट्रेन थी वो भी जा चुकी थी और जो पैसेंजर्स थे उसमें से उतरे थे वो सब भी जाना शुरू हो गए थे। ये बताते हैं कि 1 से 2 लोग वहाँ पे रह गए थे। ना ट्रेन मौजूद थी ना स्टाफ मौजूद था, स्टाफ भी शायद सोने चला गया था। खैर, बहरहाल मज़ीद 1 घंटा गुजर गया, और वो जो साहब थे जिनको लेने आना था वो भी शायद भूल चुके थे, उनका कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या है उनके साथ। अब ये बताते हैं कि सब लोग जा चुके, ट्रेन गुजर चुकी, स्टाफ सोने के लिए चला गया। सिर्फ वहाँ पे आखिर में एक लड़की बैठी हुई नज़र आई इनको, जो बहुत ही हसीन और जमील थी, बहुत खूबसूरत थी। अब बहरहाल ये पहले का दौर था तो और ज़्यादा लोग ख्याल किया करते थे, तो इन्होंने उससे बात नहीं की। उन्होंने सोचा कि लड़की है, इससे बात करूँगा कहीं बुरा ना मान जाए, लेकिन बहरहाल दिल ही दिल में ये परेशान तो हो रहे थे। तो ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा टाइम गुजर गया तो वो जो लड़की थी वो ख़ुद इनके पास चलती हुई आई। उसके हाथ में बताते हैं कि एक बैग मौजूद था, और बैग देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराना गए वक्तों का कोई बैग है। खैर, वो इनके पास चलती हुई आई और उसने बोला कि बाबू आपको कहाँ जाना है। तो इन्होंने सोचा कि ये लड़की खुद आ गई, ये बात कर रही है तो मैं भी बात कर लेता हूँ। तो इन्होंने कहा जी मुझे वो इश्तियाक साहब है उनके यहाँ जाना है, उनके बेटे को या उनकी फैमिली में से किसी को मुझे लेने आना था, और वो लेने नहीं आ सका। हो सकता है वो आया भी हो, ट्रेन भी लेट हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। इनके मुंह से इतनी ही बात निकली थी तो वो बेसाख्ता बोलने लगी, अच्छा वो फ़लाँ फ़लाँ जो साहब हैं जिनके इतने बेटे हैं और ये बेटियां हैं और ये काम करते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ उन्हीं के घर में मुझे जाना है। तो ये लड़की बोलने लगी, अच्छा मैं वहीं तो रहती हूँ, मैं भी तो वेट कर रही हूँ कि मेरा पति मुझे लेने आ जाए तो मैं उसके साथ चली जाऊँ, लेकिन वो बहरहाल आ ही नहीं रहे। अब बहरहाल इसकी ये बात सुन के उनको थोड़ा सा हौसला हुआ कि शुक्र है उनके घर के करीब की एक औरत मिल गई है, तो एक आसरा हो जाता है कि चलें सुबह ही सही, इसके साथ ही सही, इसके शौहर के साथ ही सही वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनको तो घर पता ही नहीं था। बहरहाल ये बताते हैं कि जब वो मुझसे बात कर रही थी, एक तो शदीद सर्दी थी, दूसरा उसके पास से चंबेली की बहुत शदीद किस्म की खुशबू आ रही थी, जो मुझे बार बार उसकी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। हालांकि मैं हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा था कि उसको कम से कम देखूं, कम से कम बात करूं, लेकिन वो बार बार मुझसे बात करे आ रही थी। और वो कहने लगी कि अब तो मेरा पति भी नहीं आया, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी चलना शुरू करते हैं, तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे वहाँ पे।
اچھا میں خود تو چاہ رہا تھا کہ میں چلا جاؤں اس کے ساتھ وہاں پہ، لیکن میں بول نہیں پا رہا تھا۔ جب اس نے خود یہ کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں اس طرف چلتے ہیں، اور اچھا ہو گیا کہ آپ مل گئے یہاں پہ۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا اور چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف، تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ راستہ کس طرف جا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے راستے کو۔ پھر چلتے چلتے اس نے بولا کہ میں بہت پریشان ہوں زندگی سے، اور میرا شوہر، میرا پتی جو ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بہت مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس نے کرنا شروع کر دیں۔ اچھا جب وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگی تو پھر انہوں نے بھی باتیں شروع کر دیں اس سے۔ خیر باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ جو اس کا پتی ہے اس کا نام اشوک ہے، اور وہ وہاں پہ رہتا ہے، اور پورے گاؤں والوں کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت ظلم کرتا ہے۔ اچھا سردی کا شدید احساس تھا، اور ان کو تو بہت سردی لگ رہی تھی، یہ باقاعدہ کپکپا رہے تھے کیونکہ رات کا بھی ٹائم تھا۔ لیکن یہ بتاتے ہیں کہ جو لڑکی تھی وہ جو وہاں موجود تھی، اس نے جس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے عام طور پہ راجستھان کی خواتین پہنا کرتی ہیں، تو یہ حیران کن بھی تھا ان کے لیے کہ بھائی اتنی سردی ہو رہی ہے، اتنے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا نہیں ہے، جبکہ یہاں میرا برا حال ہو رہا ہے سردی سے۔ خیر بہرحال وہ آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح وہ دیگر باتیں کرتی رہی، محلے والوں کے بارے میں بتاتی رہی، وہ ایسے ہیں، اور وہاں پہ ایک بنیے کی دکان بھی ہے، یہ ساری باتیں اس نے کیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ سامنے وہاں پہ کچھ لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، کیونکہ مجھے شدید سردی لگ رہی تھی اور میں حیران تھا کہ اس لڑکی کو کیوں نہیں لگ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہاں جا کے جو لکڑیاں پڑی ہیں ادھر آگ جلا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد مزید سفر کا آغاز کریں گے، کیونکہ یہ بالکل ایکوریٹ ہے، مجھے وہاں پہنچا دے گی جہاں مجھے جانا ہے، تو مجھے کوئی پریشانی تھی نہیں۔ لہٰذا میں لکڑی کے قریب پہنچا، وہاں پہ سوکھی ہوئی گھاس بھی پڑی ہوئی تھی اور کچھ کاغذ بھی موجود تھے پہلے سے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پہ آگ جلا لی جائے، اگر آگ جل جائے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا، کسی طرح یہ تھوڑا سا ٹائم گزر جائے گا اور پھر ہم گاؤں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اچھا میں نے اپنی ان باتوں کا اظہار جو ہے، اپنے ان خیالات کا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا تھا کہ میں یہاں تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ تم یہیں پہ رکو، میں تھوڑا سا آگ جلا لیتا ہوں، تھوڑا سا ہاتھ سیک لیتے ہیں، اس کے بعد رواں ہوں گے اپنی منزل کی طرف۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی نہیں نہیں بابو آگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم چلتے رہتے ہیں، بس آنے والا ہے گھر۔ اب یہ تھوڑا سا حیران ہوئے، انہوں نے کہا دیکھیں مجھے تو سردی برداشت نہیں ہو رہی، آپ تھوڑا سا اگر رک جائیں تو بہتر ہے۔ خیر بہرحال یہ کہہ کے انہوں نے آگ جلانے کی کوشش کی اور آگ لگ گئی فائنلی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کا دھیان وہیں پہ تھا آگ کی طرف، اور آگ جیسی ہی جلی تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ یہ ان کے لیے بڑا حیران کن تھا، کیونکہ یہاں سے ان کو اسٹیشن تک کا راستہ کلیئر نظر آ رہا تھا کہ یہ جو راستہ ہے یہاں پہ دور دور تک کوئی موجود نہیں ہے، اور ان کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ چلتے ہوئے آئے ہیں، وہ ان سے باتیں کر رہی تھی، سارے گاؤں کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن جیسے ہی آگ جلی اور وہ غائب ہو گئی ہے۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یقیناً کچھ ان کے ساتھ غلط ہو گیا ہے۔ اب یہ بہت بری طرح ڈر چکے تھے، انہوں نے جو کلام ان کو آتا تھا وہ پڑھنا شروع کیا۔ آگ جلی ہوئی تھی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ جب تک آگ جل رہی ہے میں یہیں بیٹھا رہوں گا، یہاں سے ہلوں گا نہیں، اس کے بعد جب فجر ہو جائے گی تو اس کے بعد واپس اسٹیشن پہ چلا جاؤں گا۔ انہی خیالات میں گم تھے کہ ایک دم یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ذرا دور سے کسی کے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کوئی بہت تکلیف میں کرا رہا ہے، بہت بری طرح رو رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا جا رہا ہے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ آنکھ کم ہونا شروع ہوئی، ڈرے ہوئے بہت بری طرح سے تھے، کلام مسلسل پڑھ رہے تھے، اور وہ جو سسکیوں کی آوازیں وہ ان کو مسلسل آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بار بار زارو قطار روئے جا رہا ہے۔ خیر بہرحال جیسے جیسے آنکھ بجھتی جا رہی تھی وہ سسکیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت قریب سے رو رہا ہے۔ اب یہ یہاں سے آنکھ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اگر آنکھ جل رہی ہو تو اس طرح کے جنات یا شیاطین آپ کے قریب نہیں آتے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ 15-20 منٹ اور گزر گئے اور آہستہ آہستہ وہ آنکھ بجھنے کی طرف جانے لگی۔ وہاں پہ کوئی اور مزید لکڑیاں اور کاغذ موجود نہیں تھے، نہ اس طرح کی گھاس موجود تھی کہ اور جلا پاتے، اور فائنلی وہ آنکھ بجھ گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ آنکھ بجھی ہے تو ان کو اتنا یاد ہے کہ انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا ہے، اور ان کو ایسا لگا ہے کہ باقاعدہ کوئی اڑتا ہوا جیسے فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، فلوٹ کرتا ہوا کوئی ان کی طرف آ رہا ہے، اور شاید وہ کوئی عورت ہے، اور یقیناً یہ وہی عورت ہے جو ان کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ اس کے بال پورے کھلے ہوئے ہیں اور ایک عجیب سی خوفناک سی ہنسی اس کے چہرے پہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چیخ ماری اور وہ نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد کا ان کو کچھ یاد نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ قریب و جوار میں 4-5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اپنی اسی جگہ پہ جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جہاں آگ جلی ہوئی تھی وہیں پہ گرے ہوئے ہیں۔ اچھا وہاں پہ ان کا جو رشتہ دار ہے وہ وہاں موجود ہے جو ان کو لینے آ رہا تھا۔ اپنے اس رشتہ دار کو دیکھ کے ان کی جان میں جان آئی، اور یہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اس رشتہ دار نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ اسٹیشن سے اتنی دور پیدل چلتے ہوئے آ گئے، یہاں آ کے بیٹھے ہوئے، یہاں آگ جلائی تھی کیا آپ نے؟ تو یہ کہنے لگے کہ بھئی ایسا ایسا ہوا کہ ایک عورت تھی، اس نے مجھے کہا کہ وہ تمہارے گاؤں کی ہے، تمہارے گھر کے پاس رہتی ہے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا اور یہاں تک آیا تھا، شکر ہے زیادہ آگے نہیں گیا تھا، اس کے بعد ایسا ایسا ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ خیر وہ جو ان کے عزیز و اقارب تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کون عورت تھی، کیا نام بتایا تھا اس نے اپنا، اور اس نے کیا بتایا تھا اپنے بارے میں آپ کو؟
تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس نے بتایا تھا کہ میں اشوک نام کا کوئی بندہ ہے، اس کی پتنی ہوں اور وہ مجھے لینے آنے والا ہے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ جب انہوں نے سنا تو وہ ایک دم حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا بھائی یہ اشوک کی پتنی کی بات کر رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس نے یہی بتایا تھا کہ میں اشوک کی پتنی ہوں۔ تو وہ جو ان کا رشتہ دار تھا وہ کہنے لگا بھائی اشوک کی پتنی کو مرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، 1 سال پہلے اشوک سے اس کی لڑائی ہوئی تھی اور آپس میں ان لوگوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ تنگ آنے کے بعد اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشوک نے اس کو مارا تھا۔ خیر یہ سب سننے کے بعد ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے جیسے تیسے وہ شادی اٹینڈ کی، واپس آ گئے۔ کافی دن تک ان کی طبیعت خراب رہی۔ پوری زندگی کے لیے ان کو یہ اپنا واقعہ یاد رہا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک رات ایک ایسی عورت کے ساتھ سفر کیا، ایک ایسی عورت کے ساتھ رات گزاری جو اس دنیا سے جا چکی تھی، مر چکی تھی۔ اور جب بھی ان کو یہ سب یاد آتا ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اس رات وہ بچ گئے۔ اچھا گائز، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہمیں شیئر کیا ہے مس صدف نے، اور یہ بتاتی ہیں کہ ان کی جو دادی تھیں ان کا نام جمیلہ خاتون تھا۔ تو ان کی دادی نے ان لوگوں کو اپنی ایک کہانی بتائی تھی جو حقیقت پہ مبنی تھی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ہی زبانی آپ کو سنا سکوں۔ یہ بتاتی ہیں کہ میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی تھی اور میری 3 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے ہم۔ اچھا، ہم جو تھے شروع سے ہی خوبصورت مشہور تھے، پورے خاندان میں جہاں بھی آتے تھے، محلے میں جہاں بھی جائیں لوگ بولتے تھے حسین ترین بیٹیاں آپ کی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو یہ بتاتی ہیں ان کی تینوں بہنوں کے بہت لمبے لمبے بال تھے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ یہ اسکول کا ٹائم تھا، یہ تینوں بہنیں اسکول جایا کرتی تھیں، جو 2 بھائی تھے وہ اپنے ابا کے ساتھ کام پہ جایا کرتے تھے۔ تو ان کی جو چھوٹی بہن تھی ان کا نام تھا سائرہ خاتون۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ سائرہ جو ہے وہ ہم تینوں میں زیادہ حسین تھی، اور اس کا شروع سے ہی ایک انداز تھا کہ وہ اپنے بال ہمیشہ سنوار کے رکھتی تھی، کھلے رکھتی تھی، اور اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ جس حد تک ہو سکے تیار ہو، خوشبو کا استعمال کثرت سے کیا کرتی تھی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزر رہا تھا، اور حالانکہ ہماری والدہ پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کو کہیں کہ بھئی سر پہ دوپٹہ لے لو، بال نہ کھولو، اس دور میں یہ بال کھول کے رکھتی تھی۔ خیر بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسکول جانا تھا اور ہم دونوں بہنیں اسکول نہیں جا سکے، تو جو چھوٹی والی بہن تھی سائرہ وہ اسکول چلی گئی۔ اچھا، جب وہ اسکول گئی تھی تو امی نے ہمیشہ کی طرح اس کو کہا تھا، تاکید کی تھی کہ بھائی دوپٹہ سر پہ رکھنا، بالوں کو کھول کے نہیں رکھا کرو، منع کرتے ہیں بڑے۔ لیکن ویسے ہی ہوا کہ یہ اسکول جب گئیں، پہلے تو بالکل دوپٹہ وغیرہ لے کے گئیں، اسکول جا کے انہوں نے اپنے بال کھول لیے اور جو ان کا طریقہ تھا اسی طرح وہ گھومنے لگیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی دورانیے میں ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو واش روم جانا چاہیے، اور وہ واش روم چلی گئیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ واش روم گئیں تو واش روم جانے کے بعد جب وہ باہر آئی ہیں تو باہر آنے کے بعد انہوں نے عجیب سا بیہیویئر شروع کر دیا۔ جیسے کہ سب سے پہلے وہ کلاس میں جب انٹر ہوئیں تو جو ان کی ٹیچر تھیں، ان کی ٹیچر کا نام لے کے انہوں نے بولا کہ سائڈ میں ہٹ جا۔ یہ سن کے ٹیچر حیران ہوئی کہ یہ ہٹ جا مطلب یہ بدتمیزی سے کیوں بات کر رہی ہیں۔ ٹیچر نے اگنور کر دیا کیونکہ وہاں پہ اور بھی اسٹوڈنٹ موجود تھے، تو ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو نظر انداز کر دیتی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھ گئیں سائرہ خاتون۔ ٹیچر ان کو دیکھ رہی تھی، سارے اسٹوڈنٹس آگے موجود تھے، حالانکہ یہ سب سے آگے بیٹھا کرتی تھی اور باقی سب پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو ٹیچر نے نوٹ کر لیا کہ یہ تھوڑا سا نارمل بیہیو کر رہی ہیں آج۔ اب ٹیچر نے کچھ پڑھانا شروع کیا، تو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ٹیچر پڑھاتے ہیں تو ان کے پڑھانے کے بعد ہی آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہونا یہ شروع ہوا کہ جیسے ہی ٹیچر ٹاپک بتاتی کہ بھئی اس ٹاپک پہ بات کریں گے، تو وہ جو سائرہ خاتون ہے پہلے سے اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی، اور اس لیول کا بتا رہی ہوتی کہ جیسے گریجویشن یا ماسٹر لیول کا جو بندہ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ کے ٹیچر بھی حیران تھی کہ اتنی معلومات تو مجھے بھی شاید نہیں ہے اس وقت جتنی یہ آگے آگے بات کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات یہاں ختم نہ ہوئی، پیچھے جب وہ بیٹھی ہوئی تھی تو ٹیچر جیسے پڑھا رہی تھی تو ایک دم سے اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، اور عجیب سی ایک ویئرڈ قسم کی ہنسی تھی اس کی، اور ہنسنے کے ساتھ ساتھ وہ کلاس روم سے باہر نکل گئی اور صحن میں جا کے بیٹھ گئی۔ صحن میں جا کے بیٹھ کے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ سب کو دیکھنے لگی۔ اچھا، یہ دیکھ کے بچے تو ڈر چکے تھے، تو جو باقی ٹیچرز تھیں یا جو ان کی استانی تھیں اور مزید وہ آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ حالت خراب ہو رہی ہے اس کی، تو انہوں نے اندازہ لگا لیا یقیناً اس کے ساتھ کچھ اور معاملات ہیں جو ہونا شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو انفارم کرتے ہیں، تو ایسے ہی کیا، انہوں نے وہاں پہ جو میل اسٹاف تھا اس کو بھیجا کہ بھائی ان کے گھر جاؤ، ان کے پیرنٹس میں سے کسی کو بلا کے لاؤ اور ان کو بتاؤ کہ آپ کی بچی اس طرح حرکتیں کر رہی ہے، اس کو ہم اکیلے اس طرح نہیں بھیج سکتے واپس۔ بہرحال وہ 2 بندے گئے اور گھر میں سے ان کے پیرنٹس کو لے کے آئے۔ جب پیرنٹس کو لے کے آئے تو پیرنٹس کو دیکھ کے بھی وہ عجیب عجیب طریقے سے ہنسنے لگی۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں انتہائی لال ہو گئیں
اور مطلب یہ بڑا پریشان کن تھا ان کے پیرنٹس کے لیے کہ بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خیر جیسے تیسے پیرنٹس نے ان کو پکڑا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے گئے تو اس کے بعد انہوں نے گھر جا کے جو کام کرنا شروع کیا وہ بہت ہی اسٹرینج تھے۔ جیسے کہ یہ کیا کرتی، زیادہ تر ٹائم واش روم میں گزارنے لگی۔ یہ واش روم میں چلے آتی اور باہر سے مطلب لوگ ویٹ کر رہے ہوتے اور یہ آدھا آدھا گھنٹہ پون پون گھنٹہ واش روم میں رہتی، اور ایسا لگتا کہ واش روم میں وہ کسی سے بات کر رہی ہیں۔ اچھا بات بھی وہ اس زبان میں کر رہی ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ سب باتیں ان کے والدین دیکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یقیناً اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو چکا ہے اور ہمیں یقیناً کسی نہ کسی عامل سے رابطہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی حالت دن بدن خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے، جو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 2-3 دن بعد ایک دوسرے شہر میں یہ اس کو لے کے جائیں گے۔ وہاں پہ ایک مشہور کوئی عالم ہے، وہ بیٹھتے ہیں اور وہ اس طرح کے معاملات کو دیکھا کرتے ہیں۔ اب کیونکہ دوسرے شہر میں آپ ایک دم سے تو جا نہیں سکتے، تو لہٰذا انہوں نے 2-3 دن بعد کا ٹائم رکھا، لیکن ادھر جانے سے پہلے ہی اس طرح سے ہوا کہ جیسے رات ہوئی تو یہ بہنیں تینوں ساتھ سویا کرتی تھیں، اور 2 بہنوں کی رات میں آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سائنہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو یہ حیران ہو گئے کہ بھائی یہ کہاں چلی گئی ہیں۔ تو اٹھ کے سب سے پہلے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو انفارم کیا۔ پیرنٹس نے دیکھا، پورا گھر چیک کر لیا، کہیں نہیں ملی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب جا کے چھت پہ دیکھتے ہیں۔ خیر چھت پہ جا کے جب انہوں نے دیکھا تو وہاں تو نظر نہیں آئی، لیکن ان کے برابر والے گھر میں ایک درخت لگا ہوا تھا، اور وہ جو درخت تھا وہ ان کی چھت تک آیا کرتا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے وہاں اس درخت پہ دیکھا، رات کا ٹائم تھا، تو یہ دیکھا درخت کے اوپر وہ الٹی لٹکی ہوئی ہیں، اور ان کے جو بال ہیں بالکل نیچے تک لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک عجیب سی مطلب صورتحال ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ لڑکی، یہ بچی ایک درخت پہ الٹی لٹک جائے، اور بالکل ایسے بیلنس رکھا ہوا ہے جیسے گریں گی ہی نہیں۔ اور ان کی جو آواز ہے وہ بالکل چینج ہوئی ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کوئی مرد بول رہا ہے، اور وہ اس طرح سے بول رہی ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور اسی طرح بار بار وہ بولے جا رہی ہے۔ اچھا سب سے بڑا حیران کن بات تو یہ تھی کہ درخت پہ اس نے آپ کو بیلنس کیسے کیا ہوا ہے، الٹی لٹکی ہوئی ہے یہ۔ اس کے بعد بہرحال ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ رکو۔ اب ظاہر سی بات ہے، پیرنٹس ہیں پریشان ہوتے ہیں، گھر والے ہیں پریشان ہوتے ہیں، ان کو یہ تھا کہ نیچے نہ گر جائے، اگر نیچے گری تو یہ اس طرح گرے گی کہ اس کا سر زمین میں لگے گا اور اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کسی طرح اس کو کہا کہ بیٹا تم وہیں بیلنس رکھو، ہم آ رہے ہیں ابھی، تمہیں نیچے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اسی دورانیے میں کہ وہ اس کو روک پاتے یا اس کو پکڑ پاتے، وہ نیچے گر گئی۔ اب جب وہ نیچے گری تو ایسا لگا جیسے بے ہوش ہو چکی ہے۔ پہلے تو یہ جو طبیب تھے ان کے پاس لے کے گئے، اسپتال جو بھی تھا وہاں پہ ان کو لے کے گئے، تو وہاں پہ جو طبیب موجود تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوما میں چلی گئی ہے، اور خدا جانے کہ اب یہ کب ہوش میں آئے گی۔ بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی تھا انجیکشن وغیرہ جو بھی اس دور میں ہوا کرتا تھا، انہوں نے اپنا علاج شروع کیا، اور ساتھ ساتھ اسی دورانیہ میں انہوں نے جو مسجد کے امام سے ان سے بھی رابطہ کیا، اور ان کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا سلسلہ ہو رہا تھا، اب ہم کیونکہ اس کو لے کے آنا چاہ رہے تھے، وہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی اس طرح کا واقعہ ہو گیا۔ خیر اچھی چیز یہ تھی کہ جو بھی عامل تھے وہ بیچارے اس شہر میں آ گئے، اور یہاں کے انہوں نے اس بچی کا روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ شروع کیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب عامل اپنا علاج کر رہے تھے، یعنی کچھ بھی پڑھ کے پھونکتے تھے یا پانی پڑا ہوا ڈالتے تھے اس پہ، تو وہ ایک دم جھٹکے لیتی تھی جیسے وہ اٹھنا چاہ رہی ہے۔ خیر بہرحال عامل کی جو معلومات تھیں اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بچی فلاں فلاں جگہ واش روم میں گئی تھی، اور جب وہ واش روم میں گئی تھی تو وہاں سے ہی اس کے پیچھے ایک جن ہے جو لگ گیا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، ورنہ یہاں اس کو مار دوں گا میں۔ یہ سن کے جو ان کے پیرنٹس وغیرہ تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن عامل نے کہا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس کا علاج کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا یہ صحیح ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ مسلسل 4 سے 6 مہینے لگے، اس کا مکمل علاج ہوتا رہا، طبعی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ لڑکی نارمل ہونا شروع ہوئی اور بالکل مکمل ہوش میں آ گئی۔ اچھا ہوش میں آنے کے بعد ایک تھوڑی عجیب سی بات یہ تھی کہ جو عامل تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ لڑکی ایک تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے جو طویل یعنی لمبے بال ہیں یہ بہت حسین ہے۔ تو یہ جو عاشق ہوا تھا اس کے اوپر جن، وہ اس کے بالوں کے اوپر ہوا تھا، تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اس کے آپ بال کٹوا دیں، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو اس کے بال بالکل ہی ختم کروا دیں۔ آہستہ آہستہ دوبارہ گروں گے تو اس میں ٹائم لگے گا، اور جب تک معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جو عامل کی دی ہوئی ہدایت تھی اس کے مطابق کام کیا۔ انہوں نے پہلے اس بچے کے بال کٹوا دیے، اس کے بعد اس کو مسلسل کہا کہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے کے رکھنا ہے، اسکارف لے کے رکھنا ہے، اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلنا ہے، خوشبو کا استعمال کم سے کم کرنا ہے۔ تو ان کی دی ہوئی ہدایت پہ انہوں نے عمل کیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ 1 سال کے اندر مکمل طور پہ وہ لڑکی نارمل ہو گئی، اور جیسے تیسے کر کے ان کی اس جن سے جان چھوٹی۔ تو گائز اس طرح کے اسٹرینج واقعات بہت سارے ہوتے رہے ہیں،
اور اسی لیے کہا جاتا ہے بہت سارے جو بڑے ہیں جو ہدایت دیتے ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جو اسٹوریز ہیں وہ پسند آئی ہوں گی۔ باقی جو پرانی اسٹوریز ہیں وہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔